मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मौजूद नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान ज़ैन रिज़वी हाज़िर हूँ हुसैनी चैनल के हवाले से तमाम मोमिनीन का इस्तक़बाल करता हूँ प्रोग्राम तफ़सीर कुरान में, जिसमें तफ़सीर बयान की जा रही है सूरह दहर के हवाले से। इस प्रोग्राम के शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ज़रूर से शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम को बच्चों को दिखाएं और उनको ताकि इससे वो इस्तिफ़ादा हासिल करें। हमारे साथ जो प्रोग्राम इस वक्त तफ़सीर कुरान सूरह दहर के हवाले से तफ़सीर बयान की जा रही है, उसमें हाज़िर हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब क़िबला, जो कि मुसलसल इस तफ़सीर में हमारा साथ दे रहे हैं। और आज की ये नशिस्त 7वीं नशिस्त है, जिसमें आयत नंबर 6 पर बात होगी। इंशाअल्लाह आगा इसकी तफ़सीर बयान करेंगे। आइए इस्तक़बाल करते हैं आगा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब क़िबला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तमाम नाज़रीन की तरफ से और तमाम हुसैनी चैनल टीम की तरफ से एक बार आपको फिर से इस्तक़बाल करते हैं आपका, और इस माह मुबारक के हवाले से मुबारकबाद पेश करते हैं। हम चाहेंगे अगर, क्योंकि ये 7वीं नशिस्त है और 6ठी आयत है, कल की जो कुछ बातें रह गई थी सबसे पहले तो वो बयान कर दें ताकि मोमिनीन उसको समझ लें कि पिछली नशिस्त में क्या बात हुई थी हमारी कल की 6ठी नशिस्त में, और उसके बाद फिर आज जो 6ठी आयत के ऊपर आप तफसीर बयान करेंगे वो बयान कर दें। बिस्मिल्लाह। खूब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वअलैहा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बअद। अज़ीज़ान गिरामी, सूरह दहर की आयत नंबर आज 6 है, उसको पेश नज़र रखते हुए पहले तर्जुमा पेश कर दिया जाए कि ऐन यशरबु बिहा इबादुल्लाह युफ़ज्जिरूनहा तफ़जीरा। याद रखिएगा कि पिछली आयत में आपके सामने जो बयान किया गया था कि नेकुकार अफराद जो हैं वो पानी यानी पिएंगे, वहाँ पे सैराब होंगे, किससे? उस कासे से कि जिसके मैंने अगर आप सामने रखेंगे तो उसमें से खुशबू पैदा होगी, यानी मुअत्तर जिसे कहते हैं, इत्र वाला। इसी सूरह में कहीं पर काफूर का जिक्र है, हाँ, और कहीं पर खुशबू का जिक्र है। काफूर का जिक्र, काफूर से मुराद जो है यहाँ पे जो लिया गया था, हमने आपको बताया था कल, मुख्तलिफ माना लिए गए हैं, लेकिन खुशबूदार को काफूर कहा जाता है। खुशबूदार चीज़ को काफूर कहेंगे, मुअत्तर जिसे कहते हैं, इत्र की खुशबू जिसमें आती है, यानी कि और काफूर की का जिक्र है। काफूर का मायना जो है वो है खुशबूदार। खुशबूदार काफूर वो नहीं जो काफूर होता है, नहीं काफूर नहीं होता, मतलब कि यहाँ पे काफूर से मुराद जो है अरबी में वो खुशबू से मुराद लिया, मुअत्तर जिसे कहते हैं, यानी खुशबूदार शय। लोग ये समझ रहे थे कि वो हुनूद करने वाला जो काफूर है वो तो नहीं है कहीं, नहीं, वो तो अलग काफूर है, लेकिन यहाँ पे जो है वो आब काफूर तो बात है उसको लगाएंगे ही, वो तो मतलब कि काफूर है ही है, लेकिन यहाँ मुराद जो है उसी से शबाहत लेते हुए वो ये कि ऐसा पानी होगा जिससे सैराब होंगे यानी बंदे खुदा और नेकुकार अफराद, खुशबूदार कि जिससे खुशबूदार पानी वो मुअत्तर होगा, जायकेदार होगा। दूसरा माना ये भी किया है, जायकेदार। और बाद ने कहा है कि काफूर से मुराद जो है जन्नती चश्मा है, चश्मा जो वहाँ से निकल रहा है उसका नाम काफूर है, बाद लोगों ने कहा है उस चश्मे से सैराब होगा। उससे पहले जो है मैं आपकी खिदमत में जो है नाज़रीन को दरमियान में चंद बातें अर्ज़ करता चलूँ कि जो पीछे जो है बयान किया गया था, जो कुफ़रान नेमत करने वाले अफराद हैं उनके लिए अल्लाह की तरफ से जो है अज़ाब मुअय्यन किया गया है, और आमादा कर अल्लाह ने तैयार कर रखा है गुल ज़ंजीर को, और उसके बाद जो है आग के शोलों को। तो ज़रा जो है नाज़रीन को मुतवज्जे करना ज़रूरी है कि हम समझें कि कुछ ऐसे अफराद हैं कि किस तरीक़े से रोज़ क़यामत जो है महशूर होंगे इसी अज़ाब खुदा के लिहाज से। तो इसमें अगर आप गौर करें, तमाम अफराद गौर करें, तो रवायत बाकायदा जो है हमारे पास मौजूद है। उस रवायत को सिर्फ तर्जुमा करके बात को आगे बढ़ा देंगे ताकि जो है एक जहन में रहे लोगों के कि आखिर यानी कुफ़रान नेमत करने वालों का हश्र क्या होगा और जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं उनका हश्र क्या होने वाला है।
تو قرآن کی ایک آیت ہے فتاتون افواجا، تو یہ آیت جب نازل ہوئی ہے تو راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ نبی جو ہے وہ گریا کر رہے تھے۔ فتاتون افواجا کا مطلب ہوتا ہے کہ گروہ گروہ جو ہے آئیں گے لوگ، گروہ گروہ وارد ہوں گے روز قیامت۔ تو اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ یعنی نبی نے فرمایا ہے کہ کچھ ایسے افراد ہوں گے جو خنزیر کی شکل میں ہوں گے جب محشور کیے جائیں گے، تو کیونکہ روز قیامت مجسم کیا جائے گا انسانوں کو، جیسی جس کی صفت ہوتی ہے اسی سے شباہت پیدا کرتے ہوئے روز قیامت اس کو پیش کیا جائے گا۔ تو کچھ افراد ایسے ہوں گے خنزیر کی شکل میں ہوں گے، تو یہ وہ افراد ہوں گے جو حرام خوری کرتے ہوں گے، کیونکہ خنزیر کیا کرتا ہے؟ حرام، وہ نجاست کھاتا ہے۔ تو کیونکہ یہ جو ہے حرام خوری کر رہا ہے تو ایک طریقے سے غلط کھانا کھا رہا ہے، حرام یعنی ناجائز پیسہ کھا رہا ہے، تو اس کو اسی لحاظ سے روز قیامت خنزیر کی شکل میں محشور کیا جائے گا۔ وہاں پہ تمام افراد جو ہے سمجھ جائیں گے کہ یہ کون شخص ہے، یعنی یہ حرام خور ہے، حرام یعنی رزق حرام کھاتا تھا، اس لیے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دیے جائے جو عام طور پہ رشوت کھانے والے لوگ ہوتے ہیں، بہرحال یعنی یہ بھی ایک طریقے سے جو ہے اس میں موجود ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو حرام خوری کرتے ہیں اس میں وہ بھی افراد شامل ہو جائیں گے جو یعنی خمس ادا نہیں کرتے، کیونکہ خمس ادا نہیں کرتا اس کا مطلب یہ ہے کہ مال امام کھا رہا ہے، مال یتیم کھا رہا ہے، مسکینوں کو مال کھا رہا ہے۔ تو اب جب کہتے ہیں یہ کھا رہا ہے تو غلط رزق کھا رہا ہے۔ دوسری وجہ سے سر کے بل کھڑے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے سر کے بل کھڑے ہوں گے اور اندھے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو لوگ سختی سے اور ظلم کے ساتھ جو ہے حکمرانی کرنے والے ہوں گے، یعنی ظالم جابر جو حکمراں ہوں گے ان کے لیے جو ہے اس طرح سے ہے کہ سر کے بل جو ہے وہاں پر یعنی وارد ہوں گے، سر کے بل چلیں گے اور اندھے ہوں گے، تو لوگ سمجھ جائیں گے اس صورت۔ جلدی صاحب کے نام نے، کیونکہ یہ تفصیلی بات نہیں پیش کرنا ہے، صرف روایت کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ تیسرا گروہ وہ ہوگا جو بہرے ہوں گے اور گونگے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے علم و فضل اور اعمال پر تکبر کیا کرتے ہوں گے۔ جیسے مطلب کہ بعض علماء اگر تکبر کر رہے ہیں، غرور کر رہے ہیں کہ میرے پاس بہت علم ہے، میں بہت اچھا عمل انجام دیتا ہوں، مجھ جیسا کوئی نہیں ہے، اگر تکبریت پیدا ہو جائے تو روز قیامت جو ہے بہرے اور گونگے محشور ہوں گے، یعنی روز قیامت۔ چوتھا گروہ یہ ہے کہ اپنی زبانوں کو چوسنے والے افراد ہوں گے۔ یہ کون ہوں گے؟ علماء ہوں گے اور قاضی ہوں گے، جن کے اقوال اور اعمال میں فرق نظر آئے گا۔ یعنی ایک عالم دین اگر جو ہے زبان سے وعظ و نصیحت کر رہا ہے لیکن خود عمل نہیں کر رہا ہے، قاضی جو ہے فیصلہ کچھ کر رہا ہے اور لیکن اس پر عمل خود نہیں کر رہا ہے، تو ایسے افراد کو جو ہے جب روز قیامت لایا جائے گا تو وہ اپنی زبان کو چوستے ہوئے نظر آئیں گے، کاٹتے ہوئے نظر آئیں گے روز قیامت۔ جن کے پانچواں گروہ ہوا ہے کہ جن کے ہاتھ اور پیر کٹے ہوئے ہوں گے، محشور جب ہوں گے تو ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہوں گے۔ جن لوگوں نے ہمسایہ کو پریشان کیا ہوگا، تکلیف دی ہوگی، یعنی پڑوسی کو اگر تکلیف کسی نے دیا ہے تو روز قیامت اس کے ہاتھ اور پیر کٹے ہوئے آئیں گے، جب کہتے ہیں لوگ جو ہے سمجھ جائیں گے جن نے ہمسایہ کو اور پڑوسی کو پریشان کیا ہے، تکلیف دی ہے۔ تو بتائیے ایک ایک پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ کفران نعمت اللہ کی مخالفت کے نتیجے میں ہے، یہ تمام چیزیں۔ اس کے بعد جو ہے چھٹا گروہ ہوگا، جلدی سے 8 گروہ ہے، تو چھٹا گروہ یہ ہے کہ جو لوگ آتشی تختے پر لٹکائے جائیں گے، یعنی ایک تختہ ہوگا، تختے دار جیسے ہوتا نہیں تھا ویسے تختہ ہوگا جہاں لٹکایا جائے گا ان کو، تو آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے، آگ کا ہوگا وہ تختہ، تو اس پہ جو ہے لٹکائے جائیں گے۔ یہ وہ ہوں گے جو حاکم کے پاس جا کر نکتہ چینی کرتے رہیں گے، چغل خوری کرتے ہوں گے۔ کچھ لوگ ہوتے نہیں ہیں جاتے ہیں کہتے ہیں کہ حاکم کے پاس، بادشاہ کے پاس، اور جا کے جو ہے نکتہ چینی کرنے لگتے ہیں اور اس کا چغل خوری کرنے لگتے ہیں کہ فلاں ایسا آپ کے بارے میں کہہ رہا تھا، فلاں ایسا کہہ رہا تھا، جلدی سے۔ تو اس کا ساتواں جو ہے گروہ وہ ہوگا جو مردار سے بھی زیادہ بدبودار ہوں گے۔ جیسے انسان مر جاتا ہے تو بدبو آتی ہے، اس سے زیادہ اس کا جسم بدبودار ہو جائے گا۔ تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو شہوت اور لذت سے لطف اندوز ہوتے ہوں گے اور لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے ہوں گے، لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ جیسے مثال طور پر جو ہے
بہن کا حق ہے نہیں دیا کسی نے، بیٹی کا حق نہیں دیا اس نے، بھائی کا حق نہیں دیا اس نے، تو جو حقوق الناس کی رعایت نہیں کرتے ان کا حشر یہی ہونے والا ہے کہ جب محشور ہوں گے تو بدبو یعنی مردار سے زیادہ بدبودار ان کا جسم ہوگا۔ اور 8ویں جو ہے کہتے کہ جو قسم ہے ان کا، آگ کے کپڑے ان کے پر لگے ہوں گے، یعنی آگ کے کپڑے جو پہنے ہوں گے وہ آگ کے ہوں گے۔ یہ وہ افراد ہوں گے جو تکبر کرتے ہوں گے اور غرور کرتے ہوں گے۔ تو یہ وہ افراد ہیں جن کے لیے جو ہے نبی نے فرمایا ہے کہ اس طرح کے گروہ جو ہے روز قیامت محشور ہوں گے۔ تو یہ ان افراد کا جو ہے حشر ہوگا جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، کفران نعمت کرتا ہے، شکران نعمت نہیں کرتا، کیونکہ اللہ نے یہی تو کہا تھا کہ ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت ہی سخت اور دردناک ہے۔ یہ بہر پچھلی باتیں کچھ تھیں جو تتمہ کے طور پر میں نے عرض کیا۔ آج کی آیت جلدی صاحب کے سامنے ترجمہ کر دوں کہ این یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، یعنی بے شک یہ جو ہے ایک ایسا چشمہ ہے، یہ ایک ایسا چشمہ ہے کہ جس سے اللہ کے نیک بندے، بندگان خدا جو نیک بندے ہیں وہ پئیں گے اور جدھر چاہیں گے اسے بہا کر لے جائیں گے۔ وہ چشمے سے پی رہے ہیں، اگر انہیں اشارہ کیا اس طرف پانی بہنا ہے تو بہہ جائے گا پانی ادھر، اشارہ ادھر کر دیا ادھر بہتا ہوا ادھر آئے گا۔ یعنی کہ وہ چشمے کو اپنے ساتھ لے جا سکتے، کہیں بھی لے جائیں، وہ تو جیسے اشارہ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ چشمہ چلتا چلا جائے گا۔ یعنی بندگان خدا کو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ پچھلی آیت میں یہی تو تھا کہ ابرار جو ہوں گے ان کو جو ہے پانی جو پئیں گے ہے نا، ایسے کاسے سے پئیں گے، کٹورے میں پئیں گے کہ اس کے بعد جو ہے اس میں یعنی خوشبودار یعنی پانی ہوگا اور کا ذائقہ اچھا ہوگا۔ تو اب جو ہے کہتے ہیں اسی کو بات کو آگے بڑھاتے ہوئے پروردگار کہہ رہا ہے کہ ایک ایسا چشمہ ہوگا جس سے کہتے ہیں بندگان خدا جو ہے سیراب ہوں گے اور نتیجے میں جو ہے جدھر چاہیں گے اس کو لے کے چلے جائیں گے۔ اب یہی پہ دیکھیے کہ امام محمد باقر صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ ہیا عین فی دار النبی تفجر الی دار الانبیاء والمومنین۔ اسی کے نتیجے میں مولا فرما رہے ہیں کہ یعنی ایک ایسا چشمہ ہوگا جو نبی کے گھر میں ہے اور اس سے جو ہے لوگ سیراب ہو رہے ہیں، اور وہ چشمہ جو ہے یعنی ایک ایسا چشمہ ہے کہ بندگان خدا جو ہے یعنی نبی کے گھر سے جو چشمہ نکل رہا ہے وہ انبیاء اس سے بھی سیراب ہو رہے ہیں، مومنین بھی سیراب ہو رہے ہیں۔ تو اس سے مراد لیا گیا ہے کہ علم کا چشمہ نبی کے پاس ہے، اس سے جو ہے کہتے ہیں لوگ حاصل کر رہے ہیں۔ جیسے سلمان فارسی پہنچے، انہوں نے چشمے سے جو ہے حاصل کیا۔ ابو ذر غفاری پہنچے کہ جیسے ابو ذر غفاری کے بارے میں یہی تو ملتا ہے کہ جب وہ اپنے وطن میں تھے تو اس کے بعد جو ہے ان کو ایک خبر ملی کہ کوئی محمد نام کے نبی آئے ہیں، وہ نبی اپنے کہتے ہیں، تو ان کو شوق بڑھا کہ ہم جا کر ملاقات کریں۔ تو اپنے بھائی کو جو ہے بھیجا تھا کہ جاؤ معلوم کر کے آؤ۔ بھائی کچھ سمجھ نہیں پائے تو اس کے بعد خود آئے زحمتیں برداشت کر کے۔ آخر میں جو ہے خانہ کعبہ کے پاس جو ہے بیٹھ گئے، کچھ روٹیاں لے کر آئے تھے، وہی کھاتے تھے، پانی پی لیتے، بیٹھ جاتے تھے۔ تو ادھر سے جو ہے مولا کائنات دو نوجوان تھے، ان کا گزر ہوا، انہوں نے دیکھا کہ بیٹھے ہوئے صبح شام تک، ان کو اپنے گھر لے گئے۔ پھر اس کا جو ہے دوسرے دن پھر بیٹھ گئے آ کے، پھر ان کو گھر لے گئے۔ تیسرے دن پوچھا کہ بھیا کاہے کے لیے آئے ہوئے ہو، کہاں کے بیٹھے ہوئے ہو، ہے نا، امام نے پوچھا مولا کائنات نے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسی ایسی بات ہے، ہم نبی سے ملنا چاہتے ہیں لیکن جو ہے یعنی ملاقات نہیں ہو پا رہے، 3 دن ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو لے چلیں گے ملانے کے لیے، ہم آگے آگے چلیں گے، آپ پیچھے بھی چلیے گا، اگر کوئی خطرہ یعنی میں نے محسوس کیا تو میں جھک جاؤں گا تو آپ دور ہو جائیے گا تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ کو خطرہ ہونے والا ہے۔ لیکن اتفاق خطرہ نہیں ہوا، بس جلدی سے پہنچے نبی کے پاس۔ یہ لوگ نبی سے باتیں کی اور اتنی دیر میں یعنی چند لمحے سے نبی سے باتیں کی ہیں۔ تو نبی نے ایسا کہتے ہیں ان کو سیراب کیا علم سے کہ نبی نے خود کہا کہ جاؤ اپنے وطن اور جا کر لوگوں کو صحیح راستہ دکھاؤ، تبلیغ کرو، احکام بتاؤ، یعنی اتنا انہوں نے سکھا دیا چند لمحوں میں۔ تو وہی مسئلہ ہے کہ نبی کے پاس ایک ایسا چشمہ ہے علم کا کہ لوگ اس سے سیراب ہو رہے ہیں، انبیاء سیراب ہوئے، مومنین سیراب ہوئے، یہ ان کے گھروں تک جو ہے یہ چشمہ پہنچتا ہے۔ اسی کو بات کو آگے بڑھائی، یہ ایسا چشمہ خاص چشمہ ہے کہ بندگان خدا اس سے پئیں گے پانی روز قیامت، اور اس کو جہاں سے چاہیں گے وہیں لے کر جاری کر لیں گے، وہیں اسی لے چلے جائیں گے۔
ہاں یہ شراب طہور کا ایک چشمہ ہوگا. شراب طہور جو ہم نے کل آپ کو بتایا تھا اسی کو جو ہے آگے بڑھاتے ہوئے ایسا شراب مانے پینے کی چیز جو طہور ہے، پاک و پاکیزہ ہے، روز قیامت انسان کو ملے گی. اور اس کے بعد یہ ایسا چشمہ ہے اس طرح اس کے اختیار میں رکھا جائے گا کہ جو ابرار ہوں گے، نیکوکار ہوں گے اور بندگان خدا ہوں گے. حقیقی بندہ یعنی ہر بندگان خدا کو تو نعمتیں ملیں گی، یہ ان کو نعمتیں ملیں گی جو اللہ والے ہیں، جو بندگان خدا میں سے ہیں اور صحیح معنوں میں نیکوکار افراد ہیں. جہاں سے ارادہ کریں گے وہیں سے اس کو جاری کر کے رکھیں گے. ہاں جس طرح دنیا میں علم و رحمت کا چشمہ نبی کے پاس ابھی جو ہم نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا، تو اسی سے جو ہے لوگ سیراب ہو رہے ہیں. بھائی سیراب ہوئے نہیں ہوئے؟ جناب بزرگ فاری کا میں نے بتایا آپ کو، سلمان فارسی ہیں، خود مولا کائنات نے کہا کہ نبی سے ہم نے 1000 باب حاصل کیے اور ہر باب سے ہم نے 1000 باب نکالے. تو اور نبی سے ہم نے ایسے علم حاصل کیا جس طرح سے یعنی ایک پرندہ جو ہے اپنے بچے کو دانہ چگاتی ہے، اسی طرح نبی نے مجھے علم دیا عطا کیا ہے. اور پھر نبی نے فرمایا کہ علی نے فرمایا، مولا نے فرمایا کہ انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. تو آپ غور کریں کہ ان سے جو ہے کہ علم کا چشمہ جو ہے جاری ہوا، نتیجے میں یہ جو ہے انہوں نے حاصل کیا. تبھی نبی نے کہا کہ انا مدینہ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کے دروازہ. تو علم اور رحمت کا چشمہ رسول کے گھر سے بندگان خدا اور ابرار کی جانب بہتا ہے. آخرت میں شراب طہور کا چشمہ ہے جو چشمہ الہی ہے، اسی وہی کے گھر سے جوش میں آئے گا. یعنی اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر کوئی شخص ہے چاہتا ہے کہ یعنی آخرت میں چشمہ سے سیراب ہو اور جدھر چاہے لے کر جائے، تو پہلے نبی کے گھر سے جو ہے وابستہ ہونا پڑے گا، اہل بیت کے گھر سے وابستہ ہونا پڑے گا. تب جو ہے کہتے دنیا میں اگر وابستہ ہو گیا تو آخرت میں چشمہ ملے گا، ورنہ نہیں ملنے والا طے. یعنی دونوں باتوں کو ملاتے ہوئے، امام کی باتوں کو ملاتے ہوئے یہ نتیجہ نکلے گا کہ اس دنیا میں اگر انسان یعنی نبی سے اور اہل بیت کے یعنی اس کے ذریعے اپنی زندگی کو آگے بڑھائے گا، ان محبت پیدا کرے گا اور اسے علم حاصل کر کے اس پر عمل کرے گا، احکام پر عمل کرے گا، تب کہیں جا کر وہاں چشمہ ملے گا، ورنہ نہیں ملنے والا کہتا ہے. اسی لیے جو یہاں پہ فرمایا ہے کہ وحی کے گھر سے یعنی اسی وحی سے یعنی نبی کے اوپر وحی نازل ہوئی نا کہ گھر سے جوش میں آئے گا اور اس کی شاخیں مومنین کے گھروں تک پہنچتی ہیں. یعنی یہاں سے نکلا ہے اور وہ شاخیں وہاں تک پہنچتی مومن تک. کس مومن تک؟ جس مومن نے صحیح معنوں میں ایکسپٹ کیا ہو، یعنی اہل بیت کے فضائل کو سمجھا ہو، ولایت کو ایکسپٹ کیا ہو. سب سے پہلے تو ولایت کو ایکسپٹ کیا ہو. بالکل بالکل. اطہار علیہ السلام کے وہ دروز جو تک منتقل کیے گئے اس پر عمل کیا ہو، یعنی کہ وہ دنیا میں بھی عمل پیرا ہوا ہو، یا اس کے بعد ہی وہ آخرت میں اپنے آپ کو ایک سیف اس پر سمجھے، تب اس کو وہاں سے ملے گا چشمہ. اور اسی لیے نبی مولا کرام نے کہا کہ آج کا دن جو ہے، آج جو ہے عمل کا دن ہے، حساب کا نہیں ہے. کل جو دن ہوگا وہ حساب کا ہوگا، عمل کا نہیں ہوگا. مرنے کے بعد انسان کے پاس اختیارات نہیں ہے کہ عمل کر کے دکھا سکے. دنیا مرنے سے پہلے جتنا چاہے اتنا عمل کر سکتا ہے، تو عمل وہی کرے گا جو شہدائی ہوگا مولا کا، جس طرح سے جو ہے جناب سلمان فارسی. بہرحال یہاں پہ ایک جلدی صاحب کے سامنے جو فجرونہ استعمال کیا ہے، تفجیر سے ہے، دراصل فجر سے لیا گیا ہے، جس کے معنی شگاف پیدا کرنے کی ہے. فجر معنی ہوتا ہے شگاف پیدا کرنا. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب چشمہ جاری ہوتا ہے تو شگاف پیدا ہوتا ہے زمین میں، یعنی درار پیدا ہوتی ہے اور چشمہ جاری ہوتا ہے، اور جدھر چاہے گا ادھر جو ہے لے کر چلا جائے گا، شگاف پیدا ہو جائے گا، نتیجے میں جو ہے وہ پانی بہتا ہوا اس کے ساتھ ساتھ چلا جائے گا. چاہے زمین میں شگاف پیدا ہو، ہے نا. تو اسی طریقے سے فاسق کو بھی فاجر کہتے ہیں، اسی سے نکلا ہے فجر سے فاجر. کیوں؟ اس لیے کہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ پردہ حیا اور پاک کا پردہ، جو پاک و پاکیزہ پردہ ہے، اس کو اس نے شگاف پیدا کر دیا ہے. اب اس کے لیے حیا کچھ بے حیا ہو گیا نا، حیاداری ختم ہو گئی، پاک و پاکیزگی جو تھی وہ بھی ختم ہو گئی، کیونکہ فاجر انسان ہے نا، فاسق انسان ہے، وہ علل اعلان گناہ کر رہا ہے، علل اعلان یہ گالیاں بک رہا ہے، علل اعلان جو غیبتیں کر رہا ہے. تو اب اس نے حیا کے پردے کو اس نے شگاف کر دیا، اس نے پھاڑ دیا، اس نے ختم کر دیا اس نے. اور ظاہر سی بات ہے کہ پروردگار تو ستار العیوب ہے، عیبوں کو چھپاتا ہے، اس نے تو چھپایا بھی نہیں، اپنے عیب کو ظاہر کر دیا. تو اس لیے جو کہتے ہیں وہ فاسق اور فاجر ہو گیا.
اسی لیے جو ہے حق کے راستے سے وہ خارج ہو گیا، نکل گیا وہ۔ اس آیت میں زمین میں شگاف پیدا کرنا بھی مراد ہے، یعنی جب کہتے ہیں چشمہ جاری ہوگا تو زمین میں شگاف ہوتا ہوا آگے بڑھتا چلا جائے گا، یعنی راستہ بنا دے گا وہ۔ یہ تک اسی کا یہاں پر جو ہے قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس جنت کے مختلف نعمات کا تذکرہ یہاں پر موجود ہے، مختلف نعمتیں ہیں۔ بہرحال یہ تو تھوڑی سی بات بتائی ہے کہ مطلب یعنی وہ پانی پیے گا تو وہ پانی خوشبودار ہوگا، پھر چشمہ جاری ہوگا، چشمے سے پانی پیے گا، یہ تو کہیں بھی لے کر چلا جائے، یہ تو جس سمت میں جانا جس سمت میں چاہے ادھر لے جائے، یہ تو اس کے ارادے کی بنیاد پر ہے۔ یہ تو کہتے ہیں چند باتیں بتائی ہیں، ورنہ جو ہے جنتیوں کے لیے جو ہے جو راستے بتائے گئے ہیں سورہ واقعہ میں موجود ہیں۔ سورہ واقعہ میں جو ہے تمام نعمتیں جو ہے تذکرہ موجود ہے کہ ان کا جو ہے کیسے پھل ملیں گے، کیسے میوے ملیں گے، کیسے حوریں ملیں گی، کیسے تخت و تاج ہوگا، کیسے گاؤں تکیے لگے ہوں گے، کیونکہ جو ہے قرآن میں ایک آیت موجود ہے کہ وَعَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ، یہ مومنین نیکوکار افراد گاؤں تکیے پہ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، ان کے چاروں طرف جو ہے غلمان ہوں گے جو کہتے ہیں کہ ٹرے لے کر جو ہے پانی لے کر آئیں گے اور ان کی آؤ بھگت کریں گے، ان کے لیے جو ہے نعمتیں دیں گے، اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ان کے لیے موجود ہے، اور جو چاہیں گے ارادہ کیا وہ چیزیں ان کے سامنے آ جائیں گی۔ تو جنتیوں کے لیے بہترین کرے نعمتیں، یہاں تو صرف چند تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور اس سورے میں اگر دیکھیں پہلی بات ہے شراب طہور معطر جو کل کی آیت تھی، اور اس کے خاص طور پر اور اس کے پینے سے ہر طرح کے غم و اندوہ، ناراحتی، ناراضگی، ناخالصی کو اپنے اندر سے دور کر دے گا۔ جیسے یہ پانی پیے گا سب کہتے ہیں رنجش ختم، ناراحتی ختم، سکون پیدا ہو جائے گا ایک گھٹ پانی پینے سے۔ اگر یہاں پر وقت ہمارا ختم ہوا، انشاءاللہ کل کی نشست میں اس کے آگے کی بات ہوگی اور یہیں سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اجازت چاہیں گے آپ سے، اور تمام ناظرین اور حسینی چینل ٹیم کی طرف سے بھی ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کریں گے۔ بہت بہت آپ کا شکریہ۔ تو ناظرین، یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ممتاز جعفر صاحب قبلہ، جو کہ اس وقت بات کر رہے ہیں پروگرام تفسیر قرآن میں سورہ دہر کی تفسیر کر رہے ہیں آغا۔ آج 7ویں نشست اور چھٹی آیت تھی جس کی تفسیر آغا کر رہے تھے۔ کچھ نقاط رہ گئے ہیں جو آپ کی خدمت میں کل کی نشست میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا اور اس کو ہم مکمل کریں گے۔ دیکھتے رہیں حسینی چینل۔ اپنے میزبان زین رضوی کو دیے اجازت، اس امید کے ساتھ کل پھر حاضر ہوتا ہوں اسی وقت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔